बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना प्रेस फोरम डिजिटल चैनल। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। अगर आप भी किसी इवेंट की प्रेस फोरम डिजिटल चैनल पर कवरेज के ख्वाहिशमंद हैं तो 033354733132 पर रब्ता करें। प्रेस फोरम डिजिटल चैनल का आज का सेगमेंट इंतहाई ख़ास है उन ख़ास लोगों के लिए जो नेचर लवर्स हैं, अपने कल्चर से प्यार करते हैं, अपनी रवायात को सीनों से लगाए रखते हैं, अपने कदीमी रस्म व रवाज को परवान चढ़ाते हैं। सबसे बढ़कर ये कि पुरतयश ज़िंदगी के तमाम तर वसाइल और मौक़े होने के बावजूद कंप्यूटर दौर की अपनी नस्ल को उस माजी से जोड़े रखते हैं जो आबा अजदाद की मीरास है, वो मीरास जो अनमोल और बाइसे फ़ख्र है। आज हम आपको मलक तसद्दुक़ हुसैन आवान के हर चहार ढाब में वाक़या डेरे पर लिए चलते हैं, जहां आपकी दिलचस्पी के लिए बहुत कुछ है। मलक तसद्दुक़ हुसैन आवान दुबई में मुकीम हैं। उनकी गैरहाज़िरी में प्रेस फोरम टीम को उनके भतीजे मलक असद आवान, मारूफ समाजी शख्सियत राजा उमर और उनके साथियों ने पुरतपाक अंदाज में वेलकम किया। हमारी आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव है, आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। आइए वीडियो देखते हैं। मोहतरम नाजरीन, ये मलक तसद्दुक़ हुसैन आवान का डेरा है जिसके चकवाल में बड़े चर्चे हैं। मलक तसद्दुक़ हुसैन आवान की ना सिर्फ चकवाल बल्कि दुबई में भी एक ख़ास पहचान नेज़ाबाजी है, जो कदीम सकाफ़ती खेल है। मलक तसद्दुक़ हुसैन आवान हुसैनी आवान इंटरनेशनल टेंट पेगिंग क्लब और अपने खूबसूरत घोड़ों के हवाले से भी जाने जाते हैं। उनके भतीजे मलक असद आवान माहिर घोड़सवार और नेज़ाबाज हैं। हुसैनी आवान इंटरनेशनल क्लब नेज़ाबाजी के हर मुकाबला में हिस्सा लेता है और लातादाद मुकाबलों में अपनी महारत से बहुत सारी कामयाबियां भी हासिल कर रखी हैं। मलक तसद्दुक़ हुसैन के डेरा पर नायाब परिंदे हैं तो साल्ट रेंज पहाड़ों का शहजादा उड़ियाल भी देखने वालों को मबहूत कर देता है। ये उड़ियाल अपनी फैमिली के साथ इस डेरा की खूबसूरती को चार चांद लगाए हुए है। हुसैनी आवान इंटरनेशनल नेज़ाबाजी क्लब के 6 खूबसूरत घोड़े इस डेरे का हुस्न हैं, जिनमें से 5 सफ़ेद और एक काले रंग का घोड़ा है। इस डेरा की खूबसूरत और सेहतमंद भैंसों के भी खूब चर्चे हैं। डेरा पर लहराता कौमी परचम वतन से मोहब्बत का खसूसी इजहार है। यहाँ की एक बड़ी दीवार पर मलक तसद्दुक़ हुसैन आवान की खास जटकी स्टाइल में बड़ी तस्वीर पेंट की गई है। घोड़ों पर सवार नेज़े हाथ में पकड़े मलक असद आवान और उनके भाइयों की इस दीवार पर पेंट की गई तस्वीर घोड़ों और नेज़ाबाजी के खेल से वालिहाना इश्क का इजहार है। इस डेरा की शाम बड़ी खूबसूरत होती है। ग्रासी लॉन में चारपाइयों पर बैठे गपशप करते, हुक्का गुड़गड़ाते
اور چائے کی چسکیاں لینے کا بھی اپنا ہی سواد ہے۔ ڈیرہ ملک تصدق حسین آوان کے اس پورشن کے علاوہ آبادی سے ہٹ کر بھی بڑے رقبہ پر بنایا گیا مڈ ہاؤس بھی ہے۔ ہم آپ کو مڈ ہاؤس کی خوبصورتی بھی دکھائیں گے، جہاں پرندے رکھے گئے ہیں، خاص نسل کے دمبے بھی بڑی تعداد میں پالے گئے ہیں، جہاں گھوڑوں کی دیسی نسل کو پروان چڑھانے یعنی بریڈنگ کے لیے خوبصورت گھوڑیاں بھی پالی گئی ہیں۔ ہم آپ کو اونٹ، ڈاچیاں اور ان کے وچھیرے بھی دکھائیں گے۔ اونٹ کے گلے میں بندہ بھونکا جب بجتا ہے تو خوب مزہ دیتا ہے۔ مٹی کے گارے اور مٹی کی کچی اینٹوں سے بنائے گئے مڈ ہاؤس میں خوبصورت آرٹ سے مزین لکڑی کے دروازے اور کھڑکیاں لگائی گئی ہیں۔ اس مڈ ہاؤس میں اولڈ کلچر نمایاں ہے۔ بڑے رقبہ پر کھجور کے پودے لگائے گئے ہیں۔ مڈ ہاؤس جانے سے پہلے ملک اسد آوان کے ساتھ کی گئی ہماری بات چیت پیش خدمت ہے، جو بڑی دلچسپ اور انفارمیٹیو ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ریاض انجم اور آپ دیکھ رہے ہیں پریس فورم ڈیجیٹل چینل۔ جی، آج ہم ایک ایسے مقام پر، ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں ہم آپ کو روٹین سے ہٹ کے کچھ دکھانے جا رہے ہیں، اور یہ ہے ڈھاب لوہاراں، جو کہ مشہور قصبہ ہے چکوال کا۔ یہاں پر ملک تصدق حسین کا ڈیرہ ہے۔ وہ خود تو یہاں نہیں ہے، وہ دبئی میں اپنا انہوں نے وہاں بھی ایک ڈیرہ بنایا ہوا ہے۔ وہ اس وقت وہاں دبئی والے ڈیرے پہ بیٹھے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے بھتیجے ملک اسد آوان۔ آج ہم نے یہ ڈیرہ وزٹ کیا ہے محض اس حوالے سے کہ جیسا ہم پریس فورم ڈیجیٹل چینل کے جو ناظرین ہیں ان کو ہم اچھوتی قسم کی جو ہیں جو ایونٹس ہیں وہ دکھاتے رہتے ہیں۔ یہ ڈیرہ جو ہے جی، یہاں یہ بڑا مشہور ڈیرہ ہے۔ یہاں پر ٹینٹ پیگنگ کا ایک طرح کا یہ گھر ہے، ان کا اپنا کلب ہے، اور ٹینٹ پیگنگ کے جو بھی مقابلے ہوتے ہیں ان میں یہ کلب جو ہے وہ بالکل روئے رواں ہوتا ہے ہر قسم کے ایونٹ کا۔ ٹینٹ پیگنگ کے حوالے سے ہماری بات ہوگی، اور ملک اسد جو ہیں یہ بذات خود ماشاءاللہ بہت اچھے رائڈر بھی ہیں۔ پھر ہم نے یہاں کا جو آ کے دیکھا ہے، مزے لیے ہیں کہ یہاں پر پرندے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، یہاں پہ اڑیال ہم نے دیکھے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر انہوں نے چھوٹا سا زو بنا رکھا ہے، وہ بھی دیکھا ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم ملک اسد صاحب سے فارغ ہوں گے بات کر کے، تو پھر ہم ان کے مڈ ہاؤس پہ جائیں گے، جو کہ آبادی سے باہر ہے۔ وہاں بھی بڑی خوبصورتی ہے، بڑی بیوٹی ہے، نیچرل بیوٹی ہے، تو وہ تو ہم ضرور آپ کو دکھائیں گے۔ لیکن ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ملک تصدق حسین آوان کا یہ جو ڈیرہ ہے، ملک اسد صاحب آپ کے چچا ہیں، وہ یہاں کی آپ قابل ذکر جو ہے یہ اس ڈیرے کی جو بیوٹی ہے، جو یہاں کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ خاصیت، وہ کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بڑا شکریہ، اور آپ کی ٹیم کا۔ آپ لوگوں نے اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکالا، اور وقت کی ضرورت ہے۔ یہ آج کل کی جو نیزہ بازی ہے، انٹرٹینمنٹ، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی ضروری ہے۔ تو ہمارے ڈیرے کی جو سب سے زیادہ خوبصورتی ہے وہ ہمارے گھوڑے ہی ہیں جی، ٹھیک ہے۔ یہ باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے۔ ہاں جی، بڑے خوبصورت جانور ہیں جی۔ کیا یہ بڑا کوئی سلیکٹڈ قسم کا یہ کوئی آپ نے یہ جو جانور ہیں، یہ گھوڑے جن کے ساتھ آپ کا بڑا پیار ہے، آپ نے ان کے نام بھی بتائے ہیں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے بھی، کہ یہ ان خوبصورت جانوروں کے خوبصورت نام جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں، یہ کہاں سے لائے گئے ہیں، اور ان کی ہر ایک کی اپنی خاصیت ہوتی ہے۔ کوئی تیز بھاگتا ہے تو کوئی اتھرا ہے، کوئی اڑیل ہے، یہ تھوڑی سی بھی وضاحت کر دیں۔ سب سے پہلے تو بات کریں کہ جو ہمارے پاس گھوڑے ہیں وہ ہماری اپنی جو دیسی بریڈ ہے، ساری دیسی بریڈ سے ریلیٹڈ ہے۔ اب بات کرتے ہیں گھوڑے کی خوبصورتی پہ،
تو اس میں جو زیادہ ایکسٹرا آرڈینری چیز ہے وہ ان کا کلر کمبینیشن ہے. ٹھیک ہو گیا. ہمارے پاس الحمدللہ 5 گھوڑے جو ہیں وہ نکرے ہیں. اب نکروں سے مراد ہماری جو عام پبلک ہے ان کو شاید اس کے متعلق نہیں علم ہوگا. ٹھیک ہے, اس میں نکرے سے مراد ہم کرتے ہیں وائٹ ہارسز جو ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور ایک ہم نے کمبینیشن بیچ میں دی ہے بلیک ہارس کا. ٹھیک ہو گیا, یہ ہمارے پاس موجود ہے, ہم ریسنٹلی لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے. اب بات کریں گھوڑوں کے حوالے سے. ٹھیک ہے, تو کیونکہ ہم ٹینٹ پیکنگ کرتے ہیں, ٹینٹ پیکنگ کے حوالے سے بات کریں تو نیزہ بازی جو ہے وہ ایک پراپرلی سپورٹس ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ہر گھوڑے کی طبیعت جو ہے, نیچر جو ہے وہ اپنی ہے, اور ہر گھوڑے کو جو ہم ٹریٹ کرتے ہیں وہ اس کی اپنی نیچر کے حساب سے کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو گھوڑا ہے وہ سختی مان رہا ہو اور ہم اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں. ویسے تو جو گھوڑا ہے یہ پیار کا جانور ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ اسے نا جتنا زیادہ پولائٹلی ڈیل کریں گے یہ اتنی آپ کے ساتھ محبت کرے گا, یہ اتنا رسپانس کرے گا. ٹھیک ہو گیا. تو ہمارا کافی, میرا تو خاص طور پہ کیونکہ میں ہر ٹائم ادھر ہوتا ہوں تو میرا تو بہت زیادہ ٹائم ان کے ساتھ سپینڈ ہوتا ہے, تو میری ان کے ساتھ بہت زیادہ قربت ہے. جی. اچھا, ایک تو یہ بڑا مہنگا کھیل ہے اگر ہم اس کو کھیل جانیں تو, ادروائز تو یہ ایک ایسا شوق ہے جس طرح کہ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی شوق ہو. کوئی سپورٹس میں, کرکٹ میں ہے, ہاکی میں ہے, فٹ بال میں ہے, یا مختلف سپورٹس ہیں, یہ بھی ایک شوق ہے, لیکن یہ بڑا مہنگا شوق ہے. اس کو آپ کس طرح پال رہے ہوتے ہیں؟ اچھا, بات کرتے ہیں نا مہنگائی کے حوالے سے. ٹھیک ہو گیا. اس پہ ذرا تھوڑی بریفلی میں آپ کو بات بتاتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. بریفلی بات اس لیے کرنی ہے کہ کچھ ہمارے جو لوگ ہیں جن کو اس متعلق انٹرسٹ ہے, ٹھیک ہے, شاید وہ اس لحاظ سے اس وینچر میں نہیں آ رہے کہ یہ جی بہت زیادہ کاسٹلی ہے. کاسٹلی اگر آپ ایک زمیندارانہ سیٹ اپ سے نہیں ہے تو پھر تو شاید آپ اس کو کاسٹلی ہینڈل کر سکتے ہیں, لیکن یہ اتنا زیادہ کاسٹلی نہیں ہے جو ایک ہمارے طرح کے عام روٹین کے زمیندار لوگ ہیں. ہمارا کیونکہ برانی علاقہ ہے, ٹوٹلی ہم لوگ ڈیپینڈ کرتے ہیں بارشوں پہ. ٹھیک ہے, تو اس کے حساب سے بھی یہ مینج ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈینری ایکسپینسو ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کی ایک جو لائف روٹین ہے اس میں ہر بندے نے اپنی ریفریشمنٹ کے لیے, اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے نا ایک ٹائم سپیس کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کو آپ نے مینج کرنا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے میرے خیال سے یہ جتنے بھی شوق ہیں سب میں پائنیئرز ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کو ایک بولتے ہیں کہ جی یہ رائل شوق ہے. رائل اس حوالے سے نہیں ہے کہ یہ کو بہت زیادہ ایکسپینسو ہے, رائل اس حوالے سے ہے کہ یہ شوق کے حوالے سے سب سے ٹاپ آف دی لائن آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو. اچھا, اس میں یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ کا اپنا کلب بھی ہے, آپ نیزہ بازی کرتے ہیں, گھوڑا دوڑاتے بھی ہیں, ایک تو آپ نے کلب کا نام بتائیں. دوسرا یہ بتائیں کہ جو آپ کے چچا ہیں ملک تصدق حسین آوان, کیا وہ ان کا شوق اس ڈیرے تک ہی محدود ہے یا جہاں وہ رہتے ہیں وہاں بھی انہوں نے یہ شوق پالا ہوا ہے؟ جی, سب سے پہلے تو میرے چچا ہیں ملک تصدق حسین آوان صاحب. ٹھیک ہے, ہر ٹائم ان کے لیے دعا گو ہیں, اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. ہمارا جو یہ کلب ہے اس کا نام ہے حسینی انٹرنیشنل نیزہ باز کلب. ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ جو ہم نے انٹرنیشنل لفظ ایڈ کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کی وجہ صرف ملک صاحب ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے تقریباً 2021 میں ایک وینچر سٹارٹ کیا تھا وہاں پہ دبئی میں. ٹھیک ہو گیا. جتنے بھی وہاں پہ ان کے دوست تھے, احباب تھے, کیونکہ وہ وہاں پہ زیادہ ٹائم انہوں نے اسپینڈ کیا, وہاں پہ بھی ان کا ایک پورا فیملی وینچر ہے جو ان کے حلقہ احباب ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ سٹارٹ کیا تو انہوں نے وہاں پہ ٹینٹ پیکنگ کو پروموٹ کیا, تو ابھی وہ وہاں پہ نیشنل لیول پہ بھی پروموشن ہے اس کی. ان کی جو وہاں پہ لوکل گورنمنٹ ہے انہوں نے بھی اپنی ٹیمز وغیرہ اور اس کو پراپرلی سپورٹس کے حساب سے لیا ہوا ہے, تو اس حوالے سے انہوں نے اس کو بڑی پروموٹ کی ہے. تو بات کریں کہ جہاں پہ وہ جاتے ہیں تو میرے خیال سے جو ہمارے فیملی کو ہے فیم کے اینڈ پہ, تو گھوڑوں میں بہت زیادہ فیم ہے. ٹھیک ہے. یہ واقعی ہی ایک پریکٹس کی بات ہے کہ یہ باعث رحمت ہے, باعث برکت ہے, اس کی اٹریکشن ہی بڑی ہے. جی. اچھا, یہ مجھے بتائیے گا کہ کچھ ٹائم پہلے یہ جو ٹینٹ پیکنگ کا ایک کھیل تھا یہ تقریباً ناپید ہو چکا تھا, لیکن یکدم اس کو بوسٹ ملا ہے. اب چکوال میں ماشاءاللہ بہت سارے کلب ہیں, بڑے اچھے کلب ہیں, اور وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ نیشنل سطح پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر کھیل رہے ہوتے ہیں. اس کی یکدم جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی ہے, شوق کیسے بڑھا ہے لوگوں میں؟ اچھا, اس حوالے سے بات کریں نا تو کوئی بھی چیز جب بہت زیادہ ہو جاتی ہے, ایکسٹینشن ہو جاتی ہے, اس میں بہت ساری نا مثبت چیزیں ہوتی ہیں.
ٹینٹ پیکنگ کے حوالے سے بات کریں یا پیچھے جو ٹائم گزرا ہے اس کے حوالے سے بات کریں, ایک تو سوشل میڈیا جو ہے اس نے بہت زیادہ پروموشن دی ہے اس کو, ٹھیک ہے, کہ سوشل نیٹ ورک ہے, آپ ادھر سے بیٹھ کے ساری دنیا کے معاملات جو ہیں وہ اپنے فون پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا اس کے حوالے سے بات کریں کہ یہ ایک بڑی انرجیٹک آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی ہے, ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ بہت زیادہ پازیٹیو ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ایک جب یہ والا سارا سینیریو جنریٹ ہو گیا تو اس میں کافی زیادہ پروموشن آ گئی. اچھا, اب ایک ٹیکنیکل سوال ہے. ہم تو نیزہ بازی دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ لوگ گھوڑا دوڑا رہے ہوتے ہیں, نیزہ آپ نے پکڑا ہوا ہوتا ہے, ایک ڈائریکشن میں آپ جا رہے ہوتے ہیں, قلعہ آپ لوگوں نے اکھاڑنا ہوتا ہے, تو بڑی سپیڈ ہوتی ہے اور لوگوں کی واہ واہ ہلا شیری ڈھول بج رہے ہیں, تو اس ٹائم کنفیوژن ہوتی ہے, کسی قسم کا ڈر اور خوف شروع میں تو ہوتا ہوگا, لیکن اس کا کیا جو ماہر کھلاڑی ہیں ان کو بھی کچھ تھوڑا سا فکر ہوتا ہے؟ جی, اس حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں کہ جو گراؤنڈ ہے نا جی, ٹھیک ہے, اس کا کانفیڈنٹ ہونا گاڈ گفٹیڈ چیز ہے, ٹھیک ہے, یہ اللہ پاک کی عنایت ہے. تو جتنے بھی سپورٹس مین وہاں پہ ہوتے ہیں, جو رائڈرز ہوتے ہیں, یہ اللہ پاک کی عنایت ہے ان پہ, ٹھیک ہے, کہ اللہ پاک نے ان کو کانفیڈنٹ کیا ہے. تو جو ایک گراؤنڈ کا تھریڈ ہے وہ تو ہوتا ہے, وہ آپ کوئی ایک بندہ ہے وہ نیا دوڑ رہا ہے اس کو زیادہ ہوگا, جس کو زیادہ ٹائم ہو گیا, پھر تب بہت زیادہ ہوتا ہے جب آپ کسی پوزیشن کے لیے پوری فائٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. کیونکہ ہماری جو گیم ہے وہ ٹوٹل 6 سے 9 سیکنڈ کی ہے, آپ نے اپنی پوری پرفارمنس ایک طرف سے آپ نے, ہاں جی, جو پوری پرفارمنس دینی ہے آپ نے وہ 6 سیکنڈ سے لے کر 9 سیکنڈ میں دینی ہوتی ہے, اور آپ ایک ایم بھی رائٹ لیفٹ نہیں ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. بہت زیادہ رسکی ہے لیکن یہ مزیدار ہے, مزیدار ہے جی. بہت اچھا لگا جی آپ سے ملاقات کر کے, یہ ڈیرا دیکھ کے اور یہاں کی چیزوں کو جان کے. ابھی ہم رخ کریں گے جو مڈ ہاؤس ہے جہاں پر ملک تصدق حسین آوان نے بڑی چیزیں جناب ملک اسد صاحب نے اکٹھی کر رکھی ہیں. آئیے ہم مڈ ہاؤس چلتے ہیں. اب ہم مڈ ہاؤس چلتے ہیں جہاں ملک تصدق حسین آوان نے نئی دنیا آباد کر رکھی ہے. یقیناً آپ انجوائے کریں گے. یہ ڈیرا یا مڈ ہاؤس ابھی زیر تعمیر ہے. یقیناً آنے والے وقتوں میں یہ ڈیرا خوبصورت سیاحتی اور تفریحی مقام ہوگا. اس بارے مزید جانتے ہیں ملک تصدق حسین آوان کے دوست ملک سجاد حیدر سے, جو اس ڈیرا کی تعمیر میں اور اس کو خوبصورت بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. جی بالکل, اس وقت ہم موجود ہیں ملک تصدق حسین کے اس ڈیرے پر جو کہ آبادی سے تھوڑا سا دور ہے, لیکن یہ انتہائی خوبصورت ڈیرا ہے اور یہاں پر آ کر پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کلچر کیا ہے. تو ہمارے ساتھ ملک سجاد حیدر صاحب موجود ہیں, ان سے ہم یہ تفصیلات جانتے ہیں کہ یہ ڈیرا کتنے رقبے پہ بنا ہوا ہے, اور یہاں پر آپ لوگوں نے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پرندوں سے جانور تک یہاں ہیں, اور یہاں پر گھوڑوں کا استبل بھی ہے. لیکن جو خوبصورت چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ ہمارے یہ عقب میں بھی دیکھ رہے ہیں, بڑا خوبصورت جو ہے آرٹیفیشل کام ہوا ہے. اس کو یہ سارا جو ہے مٹی سے بنایا گیا ہے. یہ اس کو اگر آپ کہیں تو مڈ ہاؤس بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. اس کی بھی ہم تفصیل جانیں گے. ملک سجاد حیدر صاحب, یہ بتائیے کہ ایک تو ملک تصدق حسین کا آپ ہمیں بتائیے گا کہ کیا یہ ان کی خواہش تھی, خواب تھا کہ میں یہ اتنا خوبصورت جو ہے ایک ڈیرا بناؤں, اور آپ نے اس کی تکمیل میں کیا کردار ادا کیا؟ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ یہاں پہ تشریف لائے. یہ جو ڈیرا بنایا ہم نے 10 کنال میں, یہ ملک تصدق صاحب کا ایک خواب تھا, ان کی خواہش تھی کہ ہم اپنی پرانی ثقافت کو اجاگر کریں. تو اس سلسلے میں پھر ہم نے یہ مختلف جگہ سے یہ پرانی چیزیں کلیکٹ کی ہیں میں نے خود,
اور میرے ساتھ اسد بھائی تھے، اور اس کا ہم نے نقشہ بھی خود بنایا، اور اسپیشلی جو اس کی اینٹیں ہیں وہ بھی یہاں پہ مٹی سے بنائی گئی ہیں۔ اس کا زیادہ کام جو ہے مٹی سے کیا گیا ہے۔ آپ یہ پیچھے دیکھ رہے ہیں دروازے، کھڑکیاں اور جتنی جو چیزیں لگی ہوئی ہیں یہ مختلف جگہ سے ہم نے کلیکٹ کی ہیں، پھر یہاں پہ کافی محنت کے ساتھ ان کو لگایا گیا۔ آپ یہ لالٹینیں وغیرہ دیکھ رہے ہیں، تو اس کے اوپر کافی زیادہ محنت کی گئی ہے، اور خصوصی ملک تصدق صاحب کی جو خواہش تھی اس کو ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم اس کو پورا کر سکیں۔ مختلف جگہ سے ہم نے کلیکشن کی، ابھی کافی زیادہ چیزیں باقی ہیں جو ہم نے اس کے اندر پرانی ثقافتی چیزیں لگانی ہیں۔ ابھی تو یہ انڈر کنسٹرکشن ہے ہمارا ڈیرا، تو کچھ ٹائم کے بعد آپ دیکھیں انشاءاللہ یہ بہت ہی خوبصورت انشاءاللہ لگے گا اور پرانی ثقافت کو اجاگر کرے گا۔ تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ کبوتر سے لے کے یہ بطخ ہو گئی اور یہ مرغیاں ہو گئیں، ساتھ دمبوں کا بھی ریوڑ ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ اونٹ بھی ہیں، گھوڑے بھی یہاں پر میرے خیال میں بریڈنگ کے لیے آپ نے رکھے ہوئے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل بتائیں ذرا۔ جی، یہاں پہ ہم نے گھوڑیاں رکھی ہوئی ہیں بریڈنگ کے لیے۔ گھوڑے تو آپ نے دیکھے ہیں دوسرے ڈیرے پہ، ہمارے جو ہمارا کلب ہے حسینی امان انٹرنیشنل، ملک تصدق صاحب کی زیر نگرانی وہ چل رہا ہے، جی رائڈنگ کلب، اور ہم نے یہاں پہ ابھی لیے ہیں اونٹ۔ ہمارے علاقے میں اونٹ کا رواج ختم ہو رہا ہے، تو ملک صاحب نے اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم نے جو یہ اپنا بیڑے منگوائی ہیں یہ بہت ہی اسپیشل ہیں، آپ نے دیکھی ہوں گی۔ ابھی کچھ افغانستان سے بھی ملک صاحب کی بیڑیں آ رہی ہیں، اور جو اپنا باقی یہ کبوتر، پرندے، بطخیں وغیرہ یہ ہم لا رہے ہیں۔ ابھی تو یہ پروسیس ہمارا انڈر کنسٹرکشن ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو ایک زو ٹائپ اور ایک پرانا ثقافتی ڈیرا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ ہم اس میں کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر بہت زیادہ کھجور کا درخت جو ہے وہ پودے لگائے گئے ہیں جو کبھی انشاءاللہ درخت بھی بنیں گے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ جی، یہ بھی ملک صاحب رہتے ہیں دبئی میں، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرف کھجوروں کے ہی درخت ہیں، وہاں سے ان کو یہ بھی شوق پیدا ہوا ہے کہ ہم بھی یہ کوشش کریں، تو ہم نے یہ اسپیشل ملک صاحب کے دوست ہیں ادھر رسول خان ڈیرہ اسماعیل خان میں، وہاں سے انہوں نے اپنے باغ سے یہ تقریباً 100 پودا بھیجا ہمیں۔ یہ بڑی اسپیشل قسم کی کھجور ہے ڈکی، اور اس میں ایک پودا اجوا کا ہے اور 2 اور پودے بڑی اچھی نسل کے ہیں۔ اجوا کا پودا تو انشاءاللہ اگلے سال سے پھل دے دے گا، باقی یہ جو پودے ہیں 3 سال کے بعد انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ ان کے ساتھ پھل بھی نظر آئے گا۔ جو ماہر ارضیات ہیں، جو زمینوں کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، ماہر ہیں، ان کا کیا کہنا ہے کہ یہ جو پودا آپ نے لگایا ہے یہ کامیاب ہوگا؟ یہ ہم نے تجربہ کیا ہے، یہاں پہ تھوڑا سا موسم کا فرق ہے، وہ علاقے گرم ہے، ہمارا علاقہ تھوڑا ٹھنڈا ہے، تو اس کے لیے ہمیں بندہ انہوں نے ایک ساتھ بھیجا ہے اسپیشل، تو وہ نگرانی کر رہا ہے ادھر ممتاز خان۔ تو ابھی الحمدللہ ہمارے پودے جو ہیں تقریباً ان کو ہو گئے ہیں 3 مہینے، تو سارے ٹھیک جا رہے ہیں۔ ابھی آپ اپنا آگے دیکھیں نیکسٹ انشاءاللہ ان کا کیا رزلٹ نکلتا ہے ہماری اس زمین کے اوپر۔ جی، جیسا کہ ملک سجاد حیدر صاحب نے ہمیں ڈیٹیل بتائی ہے، اور ہوپ فلی اگر زندگی اور صحت رہی تو ہم ایک دفعہ پھر یہاں آئیں گے، اس وقت جب یہ ایک بہت بڑا یہاں پہ کلچرسٹ آپ کہہ لیں، ہسٹورک کہہ لیں، ٹریڈیشنلی کہہ لیں، یہ جو ڈیرا ہے یہ گرو کرے گا، اور ہم آپ کو ایک دفعہ پھر یہاں پر لے کے آئیں گے، اور یقین مانیں بہت مزہ آ گیا۔ خاص کر کیمل رائڈنگ بھی ہوئی ہے یہاں پر، ہمارے جو 7 دوست آئے ہوئے ہیں انہوں نے کیمل رائڈنگ کی ہے اور زندگی میں پہلی دفعہ کی ہے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں انجوائے کرایا۔ جی، آپ نیکسٹ ٹائم آئیں گے جب تو یہ کیمل کے اوپر جو ہمارے انسٹرومنٹ ہے نا، ہاں جی، وہ اس کو کجاوا پلانا کہتے ہیں، وہ ہم نے آرڈر کیے ہوئے ہیں اسپیشل قسم کے، اور ہمارے پاس ابھی ادھر اسپیشل بندے بھی ہیں جنہوں نے آپ کو سیر کروائی ہے۔ تو جب گھوڑیوں کے لیے بھی سامان آ رہا ہے، اونٹوں کے لیے بھی جو ایکسیسریز ہیں وہ آ رہی ہیں، پھر انشاءاللہ جو فیملیز بھی آئیں گے ان کے ساتھ بچے بھی ہوں گے، ان کو ادھر انجوائمنٹ انشاءاللہ ہم۔ چلے جی، یہ بڑا زبردست ایکسپیرینس یہ بھی رہا ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو اونٹ کا جو بھوکا ہے جو ٹن ٹن گھنٹی کی طرح بجتا ہے، اس کا کیا جناب مزہ ہے، اور ہم انشاءاللہ یہ مزے پھر بھی لیں گے۔ تھینک یو۔ محترم ناظرین، ڈیرہ ملک تصدق حسین بارے ہمارا آج کا یہ سیگمنٹ آپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔